बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म साहब ने आज इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि जैसा लॉकडाउन हम चाहते थे वैसा नहीं हो सका, हमें इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब कल नैब लाहौर के सामने पेश होने जा रहे हैं। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, कौमी राबता कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला किया है। क्या इसके नतीजे में सूरत हाल आने वाले दिनों में बेहतर होगी? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 दिन बंद रहेगा तो 2 दिन, यानी 2 दिन बंद रहेंगे तो 5 दिन खुला रहेगा, तो 2 दिन फिर वायरस भी छुट्टी करेगा। तो वायरस भी छुट्टी 2 दिन करेगा तो वायरस भी 5 दिन काम करेगा। लोगों को लगेगा 5 दिन। मुझे कोई इसकी मंतक नहीं समझ आई। और इसमें ये तो पहले जो है ये प्लान थोड़ा सा, मेरा ख्याल है वो पूरी दुनिया कंफ्यूज हुई है इस वायरस के नतीजे में। तो वो कंफ्यूजन जो है वो फिर पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान में जाहिर है अब जो होगा वो देखते हैं। और जहां तक बात है कि लोग करेंगे, तो लोगों का तो लोगों ने ही करना है ना आखिर में। आज सुबह वो जो त्यारा गिरा था कराची में, जिसमें बेशुमार जानें चली गई, 13 साल बच्ची की आज डेथ हुई, जो वहां पे घर में काम कर रही थी, घर में काम करती थी, छोटी बच्ची 13 साल की, और उसको 56% उसका जिस्म जल गया था। और ये जलने के बाद जो डेथ होती है उसमें फिर बॉडी इन्फेक्ट होती है बुरी तरह, और फिर उसमें सेप्सिस फैलता है और सब कुछ। तो और ये अवामी थे जो इतने दिन तक जो हैं लोग अपने प्यारों के लिए, ये नहीं कि वो वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे, ऐसा भी नहीं हुआ। वो अस्पताल ढूंढ रहे थे, ऐसा भी नहीं हुआ। वो सड़कों पे घूम रहे थे, इधर से उधर मारे मारे फिर रहे थे कि किसी तरह से उनको कोई ये बता दे कि डीएनए जो है, और वो तस्वीर भी आती रही और सोशल मीडिया पे चलता भी रहा सब कुछ। कुछ सोशल मीडिया टीम भी यहाँ पे बनी हुई है, गालिबन सियासी जमातों की भी, हुकूमत ने भी बड़ी अच्छी बहुत जबरदस्त बनाई हुई है। कोई टाइगर फोर्स नामी चीज भी थी, कोई उनको बता देता कि ये डीएनए कहाँ से होना है, क्या होना है। फिर उसके बाद ये हुआ कि जी वो लोग ले गए ईदी ट्रस्ट से, खुद ही गए ईदी वालों ने कहा कि जी हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ बॉडीज को ले गए उठा के, जाहिर है। और फिर जैसे अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे और इसमें हमें बतौर कौम माफ करे, और हमारे जो अकाबरीन ऊपर बैठे हैं अल्लाह ताला उनकी बदअमालियों का जो सबब है वो जाहिर है फिर कौम पे, पूरी कौमों पे ही आता है। तो ये मैंने बेहिसी नहीं, मैंने वफाकी वजीर है कि इमरान खान साहब से रोज मिलते हैं, ये फाइजी से सबका मामला हुआ ना जी, तो ये रेफरेंस बन रहा था, तो मैंने उनको कॉल की व्हाट्सएप पे, रोज मिलते हैं। शेख रशीद साहब नहीं, एक दूसरे बड़ी पहुंची हुई चीज है। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा जी मोहतरम जज हैं ये फाइजी साहब, ये क्या इसका, मुझे आगे से जवाब क्या देते हैं व्हाट्सएप पे तो एजेंसी सुनती है सारा, मुझे आगे जवाब क्या देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये बात पब्लिक की करते हैं, यहाँ इस मुल्क में 2-3 लोगों से मामला ठीक होने चाहिए, उनसे मामला ठीक है मेरे अपने, तो मेरे मामला उनसे ठीक है। मैंने कहा जी ये आप मतलब ये सारे मशावरत जो कर रहे हैं अदालत की, तो आप उसमें मतलब क्या खान साहब को क्या मशवरा दे रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरे मामला 2-3 लोग, आप इसलिए तो फंस रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, क्योंकि आपके उन 2-3 मैंने कहा 2-3 लोगों से मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन से 2-3 लोगों से मामले ठीक होने चाहिए? पता नहीं कहते 2-3 लोगों से मेरे मामले ठीक है, फोन बंद। ये अब खान साहब जरा तवज्जो फरमाएं, अब भी अगर उनके पास कुछ वक्त है, कल अदालत के अंदर शहजाद अकबर साहब और बाकी मामला हैं, तो ये कोई मुनासिब नहीं है। ये एटीट्यूड अगर वज़रा का हो, कोर टीम का, कि मेरे 2-3 लोगों से मामला, कौन से 2-3 लोग? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अरे डॉक्टर साहब छोड़ें, आपको पता ही नहीं। अच्छा बस क्या मैं बात करूं। अच्छा अब आप आ जाएं कि मुल्क के हालात, 74,320 और 1574 अमवात, और इसमें 2-3 बातें जो हैं, देखें पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसका फैसला खित्ते के वाकयात करेंगे, और बतौर एक मुसलमान हमारा ये
ایمان ہے کہ اللہ تعالی بہترین پلانر ہے. اللہ از دا بیسٹ پلانر. بے شک. آج ہے 1 جون اور آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد یعنی 1 جولائی کو ڈیل آف دا سینچری ہونی ہے. یعنی کل جب میں نے مشرق وسطیٰ چھیڑا اور میں نے سٹارٹ کیا اس پہ ڈسکس کرنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 1 مہینے کے بعد ڈیل آف دا سینچری ہونی ہے, یعنی کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف ایک قدم آگے بڑھانا ہے. اچھا ابھی 1 جولائی ہے نا ڈیٹ اس کی, جلدی جلدی آئے ہیں مائک پومپیو, انہوں نے آ کے گورنمنٹ بنوائی ہے, جلدی سے سب کچھ ہوا ہے. اب اس میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ذرا چلے جائیں کل تھوڑی سی بیسکس بتائی تھی, اب ذرا یہاں اس تازہ صورتحال پہ چلے جائیں. تازہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی آج سے کوئی 11-12 سال پہلے 2008 میں یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ معاشی طور پہ معاشی بحران آ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں پراپرٹی ببل. شروع ہوا امریکہ سے, پراپرٹی ببل, لوگوں نے دھڑا دھڑ پراپرٹیاں خریدنی تھیں اور اس کے اثرات آ گئے مڈل ایسٹ میں, دبئی میں, کویت میں. یہ حالانکہ بالکل آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے بالکل الگ الگ ہیں, لیکن یہ ہوا کہ لوگ بھی انویسٹمنٹ کر رہے تھے, بینکس دے رہے تھے, آپ 5 سال کا قرضہ لینے لے. اچانک وہ جو کرائسس آیا تو اس کرائسس کے نتیجے میں ابو دھابی نے, دبئی نے, قطر نے پھر اپنے آپ کو ٹھیک کی, اپنی معیشت جلدی جلدی ٹھیک کی. لیکن اس کے نتیجے میں ایسے دن بھی آئے کہ لوگ اپنے وہ گھر ور چھوڑ کے اور وہ گاڑیوں میں سو رہا ہے, کوئی بھاگ گیا, وہ بینکوں کی قسطیں دینے کے قابل نہیں تھے لوگ, جاب چلی گئی. پھر وہ 1 سال کے اندر جو ہے پھر معیشت انہوں نے ٹھیک کی, سارے جو خلیجی ریاستیں. لیکن اس کے نتیجے میں پھر ٹیکس بڑھ گئے, پھر اس کے نتیجے میں کوئی جابز کم ہو گئیں, پھر اس کے نتیجے میں کوئی لونز کے طریقے مختلف ہو گئے, اس کے نتیجے میں مختلف چیزیں جو ہیں وہاں پہ انٹروڈیوس انہوں نے کی کہ آئندہ دوبارہ اس طرح سے نہ ہو. اچھا اب یہ ہوا کہ جب یہ ببل پھٹا, پراپرٹی ببل, تو معیشت گر گئی پوری دنیا کی. پاکستان پہ اس کے اثرات نہیں آئے, لیکن خلیجی ریاستوں میں امریکہ پہ آئے, یورپ پہ بھی نہیں آئے. اچھا یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ کرائسس آیا ہوا ہے اور الیکشن ہوتا ہے بیچ میں امریکہ کا. کرائسس کے درمیان میں امریکہ کا الیکشن ہوتا ہے اور امریکہ کا امیج بڑا خراب ہے, کیونکہ وہاں جو چھوٹا بش ہے نکا, وہ اپنی 2 ٹرمز پوری کر کے جا رہا ہے, اور وہ 9/11 اور عراق اور افغانستان اور یہ سارا کر کے, تو وہاں پر یہ ہوا کہ اب تو یہ گڑبڑ ہے, اب تو زیادہ کچھ امیج خراب ہو گئی ہے. تو پہلی دفعہ امریکہ کی تاریخ میں, اب آج کا دن آپ دیکھیں جو امریکہ میں ہو رہا ہے, امریکن اپرائزنگ کہہ لیں اس کو, امریکی بہار کہہ لیں اس کو, عرب اپرائزنگ کہہ سکتے ہیں تو امریکی اپرائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ خیر کریں, وائلنس نہ ہو اور لوگ احتجاج جو پرامن رکھیں وہاں پہ. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اور سیاہ فام کو قتل کر دیا, یہ ہوا نا, اور سفید وائٹ سپریمیسی, دیکھیں نا وہ ٹارزن گھوم رہا ہے ٹرمپ سیاہ فام جنگل میں. اچھا اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے امیج ٹھیک ہونا چاہیے, تو پہلی دفعہ سیاہ فام صدر آیا امریکہ کی تاریخ میں, پہلی دفعہ سیاہ فام صدر آئے, یعنی کہ باراک حسین اوباما. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی کیا کچھ نہیں, وہ آئے ہیں 2009 میں, 2009 کا نوبل پرائز مل گیا ان کو. اور کیوں ملا کہ انہوں نے آتے ہی دنیا کے ماحول کو چونکہ اتنی اچھا بنا دیے, اتنا گڈی کر دیے کہ اس کے نتیجے میں چونکہ امن قائم ہوگا آگے ان کے 8 سالوں میں, چونکہ امن قائم ہوگا, دنیا ایک امن کا گہوارہ بنے گی, اس لیے ان کو پہلے ایڈوانس میں ہی ان کو دے دیا. آپ تصور کریں, یعنی اوباما نے کیا کیا تھا 2009 میں, وہ تو آیا تھا, 2009 کا نوبل پرائز مل گیا, چلیں جی. لیکن کیا ہوتا کیا ہے کہ معیشت خراب ہے مشرق وسطیٰ میں, اور کرپشن ہے برسا برس کی, اور کئی بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے ادھر ادھر پیسے دے دو کے سارے, تو اوپر والے تو بچ گئے بحران کے نتیجے میں, جو نیچے والے تھے ان کے اوپر سارا کا سارا ملبہ گرا. اور باراک حسین اوباما کے 2009 میں آنے کے 1 سال کے بعد تیونس میں ایک گاؤں میں ایک سبزی فروش نے اپنے آپ کو آگ لگا لی جب اس کی بات پولیس نے نہیں سنی. اور اس کے بعد اس ملک کا جو صدر تھا, پہلا ڈکٹیٹر, وہ سعودی عرب بھاگا چند روز میں.
مظاہرے پھیلے, مصر تک پہنچے, عرب اسپرنگ, ٹھیک ہے. وجوہات اس کی برسا برس کی کرپشن, بیڈ گورننس, اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں تھا, اس میں کچھ نہیں, وہ پبلک تھی, پبلک کا غصہ, ناراضگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب حسنی مبارک گئے. اس کے بعد لیبیا میں کیا غلطی ہوگی, کرنل قذافی نے وہ زین العابدین کی حمایت کر دی کہ تیونس والا تو بڑا اچھا آدمی ہے, ادھر بھی ہنگامے پھوٹ پڑے, اس کو پھر ہائی جیک کر کے وہ انہوں نے باہر کی فورسز آ گئیں اور انہوں نے کہا اسی میں قذافی کا کام کر دو. اچھا, اس کے بعد جناب اردن میں جب مظاہرے پہنچے تو اردن کا فارمولا بڑا اچھا کہ ان کے جو کنگ عبداللہ ہیں وہ سارا ملبہ انہوں نے ڈالا, وزیر اعظم فارغ, مظاہرے ختم نہیں ہو رہے, پھر دوسرا وزیر اعظم فارغ, پھر بھی مظاہرے ختم نہیں ہو رہے, تیسرا وزیر اعظم بھی فارغ, 3 وزیر اعظم فارغ ہو گئے ایک سال میں. لوگوں نے بادشاہ تو بڑا اچھا ہے, لوگ ذرا ٹھنڈے ہو گئے. اس کے بعد مظاہرے پھیلے بحرین میں, وہاں پہ دوسرے خلیجی ممالک آئے, انہوں نے آ کے ہیلپ کی, کریک ڈاؤن ہوا, سب کچھ ہوا. اچھا, اب اور پھر اس کے بعد کئی ملکوں میں پھیل گئے. یمن میں جب پھیلے تو اس کا نتیجہ خانہ جنگی کی صورت ہو گیا. اور یمن جو ہے, یہ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ جو خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی وہی خانہ جنگی ہے جو ابھی تک چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خانہ جنگی یمن کی ایک بات میں صرف بتا دوں, یمن امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ میں 2 یمن تھے, ایک یمن نہیں تھا, 2 یمن 2 تھے. جو شمالی یمن تھا, یعنی جس کے بارڈر سعودی عرب سے ملتے تھے, وہ امریکہ کے ساتھ تھا, اور جو جنوبی یمن تھا جہاں پہ عدن کی بندرگاہ تھی, وہ سوویت یونین کے ساتھ تھا. 1990 میں جب سوویت یونین یہاں سے فارغ ہوا, یو ایس ایس آر, تو اس کے بعد یمن یونائٹ ہوا اور عبداللہ صالح وہاں کے صدر بنے, جو کہ قتل ہو گئے حوثیوں کے ہاتھوں 2015 میں. وہ یمن کے پہلے صدر. اچھا, اب معاملہ یعنی 2 یمن, ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ شمالی یمن کے صدر تھے, لیکن انہوں نے یمن کو اکٹھا کر کے, کیونکہ سوویت یونین چلا گیا, ایک یمن ہو گیا, اور اس کے بعد پھر وہ. اچھا, اب شام میں شروع ہو گئی اپرائزنگ. یہ جو مشرق وسطی کے اتحاد ہے نا, ان کے بارے میں ایک میرا اپنا نظریہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بنتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. مطلب آپ عرب ناراضگی ہو گئی, مطلب جیسے شام میں جب بشار الاسد کے خلاف شروع ہوا, یہ فری سیرین آرمی بنی, تو ترکی اور سعودی عرب ساتھ تھے ترکی اور سعودی عرب, اور ترکی اور سعودی عرب ساتھ تھے. اب دیکھیں ترکی کہیں, سعودی عرب کہیں, لیکن دونوں ملکوں میں سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں. ریاض میں ترکی کا سفارت خانہ ہے, ان کی ایئر لائن چلتی ہیں, بالکل سارا سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن الزامات بھی ہیں. اچھا, لیکن اس وقت کیا آپ دنیا دیکھیں, اس وقت کی کیا دنیا تھی, اس معاشی بحران سے پہلے کی دنیا کیا تھی. اور اس وقت کولڈ وار نہیں تھی, چائنا اور رشیا انٹر ہوا اس میں انہی بحرانوں کے دوران, جب شام کے اندر کرائسس بڑھ گئے تھے. اچھا, اب کیا ہوا ہے, آج سے 1 مہینے کے بعد آنا ہے جناب ڈیل آف دا سینچری, جیرڈ کرشنر. اور آج جو متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں, جو کہ ایک انتہائی زبردست انور گرکاش جو ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں, بڑے نفیس آدمی ہیں. انور گرکاش صاحب نے متحدہ عرب امارات کے, انہوں نے آج صبح ایک ٹویٹ کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام جو منصوبہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے, اس کو ختم کر دیا جائے فوری طور پہ. اسرائیل جو پلان کر رہا ہے, یہ متحدہ عرب امارات ہے, یو اے ای, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے آج یہ بات کر دی, کھپ پڑ گئی پوری. یہ امریکہ کہاں گیا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا, اسرائیل 1 مہینہ پہلے یو اے ای الگ ہو گیا. ساتھ ہی جناب جو فلسطین کے یا جو عرب اخبارات ہیں, وہ ایک نئی رپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون آیا ہے جناب پیلسٹینین اتھارٹی کے جو وزیر خارجہ ہیں, پیلسٹینین اتھارٹی کے. اچھا, یہ انہوں نے بھی خبر لگائی ہے اپنے جیروسلم پوسٹ, سارے اخباروں میں لگی ہوئی ہے کہ یو اے ای بڑے زبردست, بہت ہی
پڑھے لکھا، یہ نفیس پرسنالٹی ہے یہ جو وزیر خارجہ ہیں. صحیح. اچھا تو انہوں نے جناب کیا کیا، زبردوز ہو گیا پلان سارا. ٹھیک ہے، یو اے. اچھا خبر یو اے کی ہے، اس کو سب سے زیادہ فلیش کس نے کی ہے؟ قطر نے. قطر بھی اس طرح ہوا، یو اے بھی ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ ناراضگیاں بڑی جلدی بنتی ہیں، بڑی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہیں. یہ ابھی امریکنز کو بھی اندازہ نہیں ہے. بیچ میں عرب ممالک نے ایران کی مدد کی ہے خاموشی سے. اب ان کو تھوڑے دنوں میں پتا چلے ایران کی، عرب ممالک نے جو بظاہر بہت دشمن نظر آ رہے تھے انہوں نے مدد کی ہے ایران کی. اچھا جو میرے پاس اطلاعات ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جناب کیا ہوا کہ یہاں پہ جناب مودی، میں آتا ہوں ذرا یہ مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ یہ لنک ہے نا سارا. ادھر اسرائیل، وہ میں سوری بات کر دوں، عرب میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، فلسطینی، وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے وزیر خارجہ نے فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ سے بات کر کے کہا کہ ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے اسرائیل کا. ٹھیک. اسرائیل کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، آپ بے فکر رہیں. اور اس لیے بات انہوں نے کی کہ اسرائیل جو ہے اس کی 2 بندرگاہوں پہ آلریڈی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، حیفا پہ اور حیفا سمیت دوسری بندرگاہ. ٹھیک ہے. ابھی شام کے اندر بھی وہ لے رہے ہیں. یہ بیروت اور شام کے درمیان موٹر وے کو بھی بنا رہے ہیں. بیروت اور ٹرپلی میں ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھ کر آیا ہوں، وہ زبردست قسم کی ایک روڈ وہاں پہ تیار ہو رہی ہے. وہ پورا انفراسٹرکچر، کیونکہ یہاں سے وہ یہ علاقہ پھر جوڑے گا یورپ کے ساتھ، ون بیلٹ روڈ والا. اچھا اب ذرا آ جائیں ادھر. یہ 2 بھائی ہیں نا، مودی اور ٹرمپ، بھائی انہوں نے خود ہی کہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میں آپ کو ذرا یہاں پہ بتاؤں، یہ ان کے ہیں اجے شکلا، یہ بڑے زبردست ان کے ایک سابق کرنل ہیں انڈین آرمی کے، اور اب وہ لکھتے بھی ہیں اور مختلف اخبارات میں لکھتے بھی ہیں، تجزیہ بھی دیتے ہیں، ٹی وی پہ آتے بھی ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے، آج ان کا کہنا ہے کہ جیسے کہ کارگل، میں نے کارگل کا نام ذہن میں رکھیے گا، چند روز پہلے میں نے بات کی تھی. اچھا وہی کہتے ہیں کہ جس طرح سے کارگل کے دنوں میں سری نگر زولیگا کارگل لے ہائی وے کو پاکستان کی فوجوں نے لداخ سے کاٹنے کی کوشش کی تھی نارتھ کے ساتھ، چین جو ہے وہ بھی گیلوان ریور ویلی میں اس کی ٹروپس آ گئی ہیں تاکہ یہ جو DBO ہائی وے ہے اس کو کاٹ دیا جائے، SSN اوپر کی فوج کے ساتھ یہ روڈ بیچ میں سے کٹ جائے. یہ بالکل کراکرو بات، یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کارگل میں ہوا. لیکن اس کے بعد وہ کمال کی بات کہتے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ 60 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ ایک مہینے میں 60 کلومیٹر، یہ وہ ذرا دکھائیں گے 60 کلومیٹر، میرے پاس تھی 35 کلومیٹر نکل گئے. وہ کہہ رہے ہیں، یہ کرنل ہیں، فارمر کرنل، یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 کلومیٹر جو ہے وہ بھارت کا علاقہ جو ہے وہ نکل گیا ہے. وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں. اس کو ذرا پرومنٹ کر دیجیے گا پلیز. 60 کلومیٹر، اس سے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں یہ علاقہ نکل گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ پاکستان میں تو اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کرے یہ اموات نہ ہو، عمران خان صاحب سنبھالیں، عوام سنبھالیں، جو بھی کچھ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کافی دنوں سے یہ سن رہا ہوں بیٹھ کے، میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اس کو میں کمپلیٹ کروں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ختم ہوگا نا بحران، میں نے یہ کیوں بات کی ہے کہ معاشی بحران کے بعد عرب اپرائزنگ ہو گئی، اس معاشی بحران کے بعد بھی احتجاج شروع ہوں گے دنیا میں. وہ جو انفنشڈ ایجنڈا رہ گیا تھا نا وہ اس کے بعد شروع ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں جنگیں درمیان میں چھٹی ہوئی تھیں. آپ دیکھیں نا، اس سے کووڈ سے پہلے کیا تھا، افغانستان کچھ سر پیر نہیں، وہ آپ دیکھیں نا، ہوتی میزائل مار رہے تھے، وہ ادھر فوج کھڑی ہوئی تھی پوری آ کے گلف کے اندر، ریاض کے اوپر میزائل گرائے جا رہے تھے، قاسم سلیمانی کا مرڈر ہو گیا تھا. یہ ڈیل آف دا سینچری زبردست ہو گئی، نہیں ڈیل آف دا سینچری گئی. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بڑے بڑے، اللہ بہترین پلانر ہے. اور اس میں ایک بات میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، ابھی میں یہ ذرا اس کے اوپر بات کروں گا، اسرائیل کے اوپر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ میں نے 1-2 دن پہلے کوئی انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا میڈیا ان کا، تو اس پہ یہ بحث چل رہی تھی. دیکھیں
یہ جو بحث ہے نا محمد بن قاسم اور راجہ داہر والی، مجھے میرا اس سے تعلق نہیں ہے، میں ایک پاکستانی ہوں، میں اس میں بہت دلچسپی ہے. دیکھیں مودی جو ہیں، مودی صاحب اس مسئلے کو وہ کہتے ہیں نا OIC کی ممبرشپ چاہیے. کئی ملکوں میں جا کے اسلامی برادر ممالک میں انہوں نے گول گپے کھائے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں. کشمیر کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے ان ممالک نے، کافی دوست ہیں ان کے وہاں پہ. یہ ایسا کہ دیکھیں جو محمد بن قاسم وہ عرب تھا، پاکستانی نہیں تھا، وہ عرب تھا اور بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ تھے جنہوں نے بھیجا تھا ان کو، عبد المالک بن مروان. اور یہ وہ عبد المالک بن مروان جنہوں نے حرم شریف کی توسیع کی، جنہوں نے دمشق کی جامع مسجد بنوائی، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کی، بڑے زبردست ان کے وہ جن. تو ایسا کریں مودی صاحب اجیت دوول کو بھیج دیں کسی بھی عرب ملک میں، اور وہاں پہ ایک مناظرہ کر لیں کہ جی آپ کا جو جنرل محمد بن قاسم آئے تھے، تشریف لائے تھے اموی عرب، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا وہ صحیح تھے یا غلط تھے. کہ ہمارے لیے تو وہ بھی محترم عرب مسلمان فاتح، اور یہ اقلیت یہاں پہ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، راجہ دائر اقلیت ہے، تو فیصلہ ذرا عرب ملکوں میں کر لیں نا. اور ایک منٹ میں صرف ایک بات، اور محمود غزنوی سومناتھ کو توڑا تھا. دیکھیں نا محمود غزنوی بھی وہ نہیں غزنی سے آیا تھا نا، تو بھائی ادھر اشرف غنی کے ساتھ جا کے مودی خود بیٹھ جائے. ہم تو دیکھیں گے نا، ادھر جا کے کہیں کہ بھئی آپ لوٹنے آئے تھے سومناتھ، تو وہ پٹھان وہ پختون طے کر لیں، سارے طالبان کو بٹھا لیں، صحیح ہے. اور اسی طرح وہاں پہ علماء کو بٹھا لیں سارے. ٹھیک ہے، آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. یہ تو بڑا سیدھا تھا، اور میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گا کہ میں ایسا کوئی مناظرہ ارینج کرواؤں کسی بھی عرب ملک میں جہاں پر یہ مودی اجیت دوول وہاں بیٹھ کے ان کو بتائیں کہ اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے جو بک کر رہے ہوتے ہیں محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی، ہم تو ہمارے لیے دونوں کی عزت، اقلیت سومناتھ توڑا تھا ان کی عبادت ہمارے لیے قابل احترام. مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کابل میں جا کے ڈسکس کریں. صحیح ہو گیا. غزنی میں بیٹھے طالبان بیٹھے اشرف غنی کے ساتھ وہاں بحث کریں کہ تم نے آ کے ہمارا مندر کیوں توڑا. آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے، خطے کے معاملات پر ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، صدارتی ریفرنس جو جسٹس فائز عیسی صاحب کے خلاف اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، فروغ حسین صاحب نے اس حوالے سے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور وہ حکومت کی نمائندگی کریں گے. وہ بھی ان کا کام بھی مستعفی ہونا، واپس آنا. وہ بانی انکم کا بھی یہی سٹائل ہوتا تھا، وہ تھوڑی دنوں بعد پبلک کے اصرار پہ واپس آ جاتے تھے، پھر ناراض ہو جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے پبلک کے اصرار پہ. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ فروغ حسین صاحب بھی کیا استعفیٰ دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، پھر استعفیٰ دیں گے، پھر واپس آ جائیں گے، کیا ہوگا. اور ہر دفعہ وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ دیتے ہیں کہ بھی خود دیتے ہیں. وہ زبردست آدمی ہے، مگر یہ ہے کہ بس وہ پھنس گئے درمیان میں. یہ اس ریفرنس میں سے کیا نکلے گا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھتے ہیں بہرحال کل کیا ہوتا ہے. اچھا، میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتا دوں کہ ایک تو وہ اگر ہماری ٹیم نے تیار کر لیا، یہ انڈیا ٹوڈے نے بھی یہ چھاپا ہے، اور یہ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 60 کلومیٹر زمین نکلنا. اور کارگل کا اسٹائل اگر بتا رہے ہیں کہ کارگل کی طرح کی پالیسی ہے، تو یہ دیکھیں اب یہ بزنس اسٹینڈرڈ لکھ رہا ہے کہ 60 کلومیٹر آف انڈین پیٹرول ٹیریٹری ان لاسٹ منتھ 60 کلومیٹر نکل گیا. ٹھیک ہے، تو اب دوسری بات دیکھیں، میں تھوڑا سا یہ جب بات ہوتی ہے نا کشمیر کے حوالے سے، میں تھوڑی سی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کشمیر کے حوالے سے. پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی یہ پالیسی ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کو بات کرنی چاہیے. کبھی پاکستان کی ریاست یہ کہتی ہے کہ جس میں کوئی تیسرا فریق آ جائے. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، مقبوضہ کشمیر. ٹھیک ہے، جب ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو پھر اس کو ہم اپنے اندرونی معاملے کے طور پہ ہمیں حل کرنا چاہیے اور حل کرنا ہوگا. انٹرنل ہمارا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس میں ہمیں بھارت سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مقبوضہ کشمیر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اچھا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہمارا اس پہ ہمارا وہ حصہ ہے، اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ بات چیت اگر ہوتی ہے تو چلیں ٹھیک ہے، خیر ہے، ہونی چاہیے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ادھر تو یہ ہو گیا نا دبردو سارا کا سارا مودی صاحب کا. اب جو دوسرا ان کا درمیان میں بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ تھا اسرائیل. 1 مہینے بعد اس کی انیکسیشن ہونی ہے یہ، اور عرب ممالک کھڑے ہونے شروع ہو گئے. عرب ممالک کھڑے ہوں گے. میں نے کہا نا کہ وہ یہ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی بحث وہاں جا کے کروائے نا بنو امیہ. ہاں بنو امیہ کے وہاں جا کے بحث کروائے نا. یہ محمود غزنوی کی کابل میں کرتے ہیں بحث. اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ یہ گریڈر یہ ہونا کیا تھا. یہ جو ہے اس کو اگر آپ سمجھیں نا یہ ڈیل کیا ہے.
یہ ہونا کیا ہے؟ اچھا انہوں نے کرنا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ٹائم نہیں ہے، رہ گیا مہینہ، یو اے ای سائڈ پہ ہو گیا. اب جناب ادھر بش اپنا کیا نام ہے اس کا، وہ جو سنہرے بالوں والا بلونڈ پریزیڈنٹ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جو ہے اس کو وہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ امریکن اسپرنگ. اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ سڑکوں وڑکوں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ جو پلان تھا، وہ پلان یہ انسپائر کس سے ہوئے ہیں؟ یہ آیا تھا، میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا، یہ جو صہیونیت، جو زائنزم ہے، جو فادر آف زائنزم ہے نا، تھیوڈور ہرلز، یہ ان کا آئیڈیا تھا، زائنسٹ پلان فار دا مڈل ایسٹ. اس کو اگر ہم دکھا سکیں بڑا کر کے، تو میں نے اس کی بہت موٹی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے، لیکن اس کو پھر ٹرانسلیٹ بھی کیا اس کو، اور اس میں یہ ٹرانسلیٹ کر کے پھر ایک بک کی شکل میں یہ آئی تھی آرڈرڈ یوان کی طرف سے، اور اس کے بہت سارے چیپٹرز ہیں، اور اس میں ڈیٹیل پڑھے نا، وہ پورا پلان ہے کہ مڈل ایسٹ کو کیسے، اس کی شیپ کیسے بننی ہے، کیا ہونا ہے. اچھا اور اگر اس وقت کا آپ دیکھیں نا، 100 سال پہلے جب یہ چھپا تھا، یہ بنایا گیا تھا، یہ تیار ہوا تھا 1904 وغیرہ میں، تو اس وقت کا اگر آپ نقشہ وہ بلیک اینڈ وائٹ دکھائیں گے، وہ جو کتاب سے ہے اس وقت یہ تھا پرومس لینڈ. ٹھیک ہے، یہ پرومس لینڈ یہ اس طرح سے بنا ہوا ہے. اچھا اب لیکن اس پرومس لینڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پرومس لینڈ جو ہے یہ الٹیمیٹ، ابھی تو اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے نا انہوں نے کہ جی واردی اردن کو ساتھ لے لیں گے اور یروشلم. یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ تو بہت بڑا ہے. یہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں یہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ گریٹر اسرائیل ہے اس پوری کتاب کے مطابق، میں بک میرے پاس ہے. اچھا اب یہ گریٹر اسرائیل میں تو عراق جاتا ہے، اس میں سعودی عرب کا بھی حصہ جاتا ہے، اس میں مصر کا بھی حصہ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اوپر آپ چلے جائیں سیریا کا حصہ جاتا ہے، اب اور اوپر چلے جائیں اس میں یورپ تک جا رہا ہے، یورپ کا بھی ایک پورشن. تو یہ اتنا بڑا ایک مطلب اردن تو گیا نا بیچ میں، وہ تو کمپلیٹ مکمل ہو گیا، وہ تو گیا، عراق بھی ٹوٹا، سعودی عرب کو بھی لے گئے اوپر، اور سعودی عرب میں ظاہر ہے وہاں آئل وغیرہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس طرح یہ اس کو ایکسپٹ کیسے کیا ہے عرب ممالک نے. لیکن یہ ڈیل آف دا سینچری کے لیے اب جو ہے، اچھا لیبنان بھی گیا اس میں پورا، اب اس ڈیل آف دا سینچری کے لیے رہ گیا مہینہ، اور مہینے کے اندر اندر اچھا اب اگر 1 جولائی کو نہیں ہوتا تو وہ آگے پیچھے مگر ان کے پاس ٹائم کم ہے، مطلب دے ہیو ٹو ڈو اٹ نا، ان کو کرنا ہے. میں نے یہودی کیلنڈر کے حوالے سے بھی بہت پہلے بات کرتا ہوں، ان کے پاس ٹائم کم ہے. یہاں رہ گیا 1 مہینہ، اس مہینے میں پھڈا پڑ گیا ہے، عرب ممالک کھڑے ہو گئے کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. ادھر مودی والا جو حال ہوا ہے، ہمیں کیا خاک بچائے گا، ادھر اپنے وہاں پہ جو کرواتی رہی ہے سی آئی اے پوری دنیا میں، جو میں نے کل بھی بات کی تھی مخافات عمل، تو وہ ان کے اپنے یہاں ہو رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اس طرح سے ہو جیسے انہوں نے دوسرے ملکوں میں کروایا. تو انہوں نے تو برباد کر دیا نا، ملک کی تباہ کر دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مودی نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ، دیکھیں نا اچھا خاصا انڈیا سکون سے آرام سے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اس میں آ جاؤ، میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں. نہیں، کیوں؟ وجہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، ایبسولوٹ پاور، اور یہ جو پاپولزم تھا نا کہ وہ بڑے بڑے ہیروز کھڑے ہیں اور یہ لوگ ان سے پریس، وہ بھی ختم مجھے لگتا ہے ہو گیا دور، وہ بھی گئے. وہ مودی تھا نا، وہ ٹرمپ، یہ بلونڈ پریزیڈنٹ. مسئلہ یہ کہ لوگ نہیں سن رہے بات، اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. تو عرب ممالک نے دیکھا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، اپنی پبلک کے ساتھ وہ رابطے آنے والے دنوں میں کریں گے، ٹھیک ہے. امریکہ کے اوپر ریلائنس نہیں کریں گے. یو اے پیچھے ہٹ گیا. آپ ذرا سوچیں، ڈیل آف دا سینچری سے یو اے پیچھے ہٹا، اس کا مطلب ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، سعودی بھی پیچھے ہٹ گئے، باقی ملک بھی پیچھے ہٹ گئے. اچھا اور یہاں پر جا کے، یہاں پہ آنے کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ آپشنز کیا رہ گئے ہیں سب کے پاس. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا عرب اسپرنگ 2 کھڑی ہے، کیا اس عرب اسپرنگ 2 کو کس طرح سے ملک روکتے ہیں، مختلف ملک. یہ جو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے نا، یہ بھی اسپرنگ ہے. لوگوں کے اندر غصہ ہے، غصہ کہ پوری دنیا کو تم پھڑکا کے تم نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب وہ تائیوان اور ہانگ کانگ تمہیں پیارا ہے، اور یہاں پہ جو لاکھ بندہ مر گیا ہے، اور ہیلتھ فیسلٹیز آف لانے، اسپیس کمانڈ تم نے شروع کر دی اپنی اسپیس میں، اپنے لوگوں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، ملکی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کل نیب لاہور کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں شہباز شریف اصل میں ملکی سیاست میں کچھ ہو نہیں رہا سوائے اس کے کہ یہ سب کا سب جا رہا ہے اور جاتا ہوا نظر آئے گا. روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. خبر بس ایک ہے
وہ خبر یہ ہے کہ یہ چل رہا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کے 2 گروپس ہیں اور یہ اور وہ سارا طے نہیں ہو رہا تھا. اب ایک نام پہ اتفاق ہو گیا ہے. اچھا نام بڑا عجیب ہے اور نام جو ہے وہ اتفاق ہو گیا. اگر ان ہاؤس چینج آئے تو وہ کون سا نام ہے جس کو تمام پارٹیاں سپورٹ کریں گی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا دھڑا. اور وہ جو نام ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے دوست, ان کے کلاس فیلو, ان کے بانی اراکین میں سے ایک رکن پی ٹی آئی میں تھے. پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور پی ٹی آئی اس کے بعد چونکہ کلاس فیلو تھے عمران خان صاحب کے تو تھوڑا سی کچھ جھڑپ ہو گئی. بانی اراکین میں تھے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کا الیکشن لڑا 97 میں لیکن وہ ہار گئے الیکشن. پی ٹی آئی 97 میں تو نہیں جیتی تھی لیکن عمران خان کی کلاس فیلو تھے. یہ عمران خان, چودھری نثار, پرویز خٹک. تو پھر یہ 2001 میں یعنی جب نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی اس وقت یہ مسلم لیگ نون میں آئے پی ٹی آئی چھوڑ کے. انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی 2000 یعنی اس وقت جب, اور نون میں اس وقت آئے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اور ان کا نام ہے جناب ایاز صادق, سابق اسپیکر. اور یہ وہ واحد قومی اسمبلی کے پرانے اسپیکر بھی ہیں اور نون کی حکومت میں بھی ظاہر ہے جن کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. اصل یا غلط یا آگے کا یا پیچھے دائیں بائیں کوئی کسی نہ. اور آپ یاد کریں کہ انہوں نے عمران خان کے استعفے نہیں منظور کیے تھے پی ٹی آئی کے. وہ استعفے دے دیے تھے, شور اور تھا استعفے منظور کرو, انہوں نے منظور نہیں کیے. ہاں دھرنے کے دوران 2000 یہ جو 14 والا دھرنا تھا. اور اس کے بعد بڑی سخت کشیدہ ماحول تھا قومی اسمبلی کا. اچھا, اور قومی اسمبلی کا پھر الیکشن انہوں نے ری کاؤنٹ کروایا تھا اور ری کاؤنٹ میں یہ جیت کے اب ایم این اے ہیں. کم آتے ہیں لیکن ایم این اے ہیں. چودھری نثار کے بھی کلاس فیل ہیں, عمران خان کے بھی ہیں, پرویز خٹک کے بھی ہیں, مسلم لیگ نون کے برے وقتوں میں شامل ہوئے, کرپشن کا کیس بھی نہیں. اور کیا چاہیے. اچھا تو بات یہ ہے, اور اسپیکر رہے. اور اب یاد کریں کہ اس اسمبلی کا جو سیشن ہو رہا تھا, چودھری نثار صاحب ادھر سے بات کر رہے ہیں, ادھر سے اعتزاز احسن سیشن میں بات ہو رہی ہے, ادھر سے خورشید شاہ بول رہے ہیں, ادھر سے یہ ہو رہا ہے, ادھر سے یہ کیسے ہاؤس کو طریقے کے ساتھ سنبھالتے تھے. اور استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے, استعفے دے دیے تھے. تو بات یہ ہے. اور پی ٹی آئی کے امپورٹنٹ بات کیا, پی ٹی آئی کے بانی رکن پی ٹی آئی کا الیکشن لڑا 97 میں صوبائی اسمبلی سے. تو ان کا نام چل رہا ہے. اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی وغیرہ مان جائیں گے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ بھیجنا تو سسٹم کو ہے نا. بہت بہت شکریہ. جمہوریت کو بھی رکھنا ہے, سسٹم کو بھی بھیجنا ہے. تو یہ ان ہاؤس مطلب اچھے آدمی ہے. ہماری پوری دعائیں اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو انکار ہی کریں گے سب. لیکن اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے, سادی صاحب بڑے موضوع آدمی ہیں, بڑے موضوع آدمی ہیں. بہت بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے یہ ان ہاؤس والا فارمولا چلے گا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چل بھی گیا. سکتا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائرہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواہ کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.